I have Hamid Mir Saab, who needs no introduction, but I'll still give one. He is a journalist, a columnist, a writer. He's worked with many newspapers. He has Capital Talk on Geo News, which most people have watched, and he is also a writer at the Global Opinion section of the Washington Post since June 2021. He has also been somebody who's put his life on the line for journalism and has suffered for it a number of times. And probably also in relation to the book, he's interesting also because he interviewed Osama bin Laden after the September 11 attacks. So I just want to point out one thing is that I know the title of the book is The Dark Side of Journalism, but we're not going to discuss the overarching ambit of journalism today. There's a lot of issues going on. There's things that are really lightning rods, like the murder of Arshad Sharif, a number of other things. We're actually discussing the role of the fixer in what is conflict spots, what is the relation to the international press as well. However, in the last 20 minutes, I'll open up the floor to questions, and then you can ask questions on journalism. But I would like that the section where we are discussing revolves around some of the themes that this book brings out. So I'm going to ask a question from Irfan Saab first. And it's interesting, this is something that people have discussed on an occasion. In the Malala case also, it came up because the fixer was talking about it. So, आपने क्यों सोचा कि यही किताब मैं लिखूं, ये आपका टॉपिक क्यों था? Thank you very much once again, Fasi Zaka Saab. Thanks to my other panelists and the organizers. देखिए, when I say the dark side of journalism, it doesn't mean literally dark. It's basically a figurative approach that I just want to spotlight on those issues which are less highlighted or rather ignored altogether. और वो कौन क्या हैं issues? वो local journalist के issues हैं, वो local journalists हैं जो गिलगित से लेकर वज़ीरिस्तान तक और आप जाते जाएं पंजाब सियालकोट तक के बॉर्डरिंग एरियाज़ में मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादातर सामने नहीं आता. लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली मैं ज़िक्र कर रहा हूँ पश्तून जर्नलिस्ट का, चूँकि मैं ख़ुद जर्नलिस्ट रहा हूँ, उस रीजन में काम करता रहा हूँ, तो उसके पर्सपेक्टिव से ये किताब लिखी गई है, लेकिन हम महदूद नहीं कर सकते उन तक. और मैंने देखा है कि इनका कंट्रीब्यूशन ख़ास कर अगर पश्तून जर्नलिस्ट हैं एज अ लोकल जर्नलिस्ट, तो जो रीजनल वॉर्स हैं उनमें पर्टिकुलरली, क्योंकि फिर अगर मैं पश्तून जर्नलिस्ट की बात करता हूँ तो मैं उसको एक्सटेंशन समझता हूँ वॉर का. यानी इशू ये है कि जिस तरीके से जंग जो है अपने साथ एक कल्चर लाती है, वायलेंट कल्चर, इसी तरह हर जंग अपने साथ एक जर्नलिज्म भी लाती है. ये मेरा अपना आर्गूमेंट था, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं. जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, अगेन एक वक्त में ग्रेट गेम था, फिर न्यू ग्रेट गेम बना, फिर जो है ना किसी ने उसको कोट एंड कोट स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहा, फिर वॉर ऑन टेरर, फिर सो कॉल्ड अफगान जिहाद, और फिर तो आप इस पर्सपेक्टिव से अगर जर्नलिस्ट को देखें तो जर्नलिस्ट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ वॉर. रादर आई वुड जस्ट से यू कैन जस्ट आइसोलेट जर्नलिस्ट फ्रॉम दैट वॉर. मैं आपको थोड़ा सा एक दो एग्जांपल दूंगा. मिसाल, वॉर टेरर से पहले अफगान सो कॉल्ड जिहाद हुआ. आप देखें कि क्या मखसूस कंडीशंस थे. सऊदी अरब, यूएस, पाकिस्तान इकट्ठे होते हैं सोवियत यूनियन को डिफीट करने के लिए. 7 पार्टीज़ लॉन्च करते हैं, जिहादिस्ट पार्टीज़ जो थी. वो जंग लड़ी जा रही थी काबुल में, अफ़गानिस्तान में, और उसका लॉन्चिंग पैड था पश्तून एरिया, जो पश्तून बेल्ट है, बॉर्डरिंग एरियाज़. उस कंडीशन में एक मखसूस लेबर फॉर्म आई, स्ट्रिंगर. लेकिन उससे पहले इन कंडीशन ने एक और चेंज किया, लोकल जर्नलिज्म के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया. मैं एक दो मिसालें देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो उन दिनों NWFP था, पहले अगर 60s 50s के ऑनवर्ड देखें तो जर्नलिस्ट अक्सर बाहर से आते थे ज़्यादातर. मिसाल, जंग है, इतना जर्नलिज्म तो नहीं था जिस तरह आजकल है, लेकिन जंग है, नवाए वक्त है या और अखबारात हैं, तो अपने ब्यूरो चीफ
کراچی سے بھیجتے تھے, اسلام آباد سے یا لاہور سے. تو اس کا ایک ڈاؤن سائڈ یہ تھا کہ لوکل جرنلسٹ ٹرین نہیں ہوتے تھے اس طرح جس طرح ہونا چاہیے تھا. پھر جو وہاں کے لوکل اخبارات تھے, جیسے ایک دو اخبارات تھے, جیسے خیبر میل ہو گیا, پھر بعد میں مشرق, تو ان میں بھی اگر آپ دیکھیں ان میں پشتون جرنلسٹ زیادہ اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ ان دنوں جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا وہ ایکریڈیشن کارڈ کے ذریعے, یعنی جرنلزم, وہ تو ایکریڈیشن کارڈ بڑے جو ہے نا مخصوص لوگوں کو ایشو ہوتے تھے. تو اس بنیاد پہ اگر ایک طرف ایک میجورٹی ٹرین نہیں ہوئی تو پشتون آئیڈینٹی خود کوشچن ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ اسٹیٹ کے لیے نیشنلسٹ پشتون منظور نہیں تھا. یہاں تک کہ پریس کلب, جو پشاور پریس کلب ہے, وہاں پہ لکھا جاتا تھا کہ یہاں پشتو بولنا منع ہے. لیکن یہ تو ایک فارم آف جرنلزم تھی 1980s کے پہلے. اب آپ دیکھیں جب افغان جنگ ہو رہی ہے اور افغان وار شروع ہو گئی یا سو کال جہاد شروع ہو گیا, تو اس میں ایک مخصوص قسم کا لیبر چاہیے تھا. وہ لیبر جو مجاہدین کے سٹوریز کو ہیومنائز کر سکے, اس کو ہیومن فیس پرووائڈ کر سکے. تو ان لوگوں کا سامنے آنا لامحالہ تھا. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اس کے بعد فرسٹ جو پشتون جرنلسٹ تھی اس کی ایک جنریشن سامنے آئی, کیونکہ ہیومنائز کرنے کے لیے آپ کو کلچرل کیپٹل چاہیے ہوتا ہے, یعنی آپ کی لینگویج, آپ کا جو ہے نا آئیڈینٹی, آپ کی سینسیبلٹیز, آپ کی فیلنگز مجاہدین کے ساتھ. تو پشتون ہی تھے لامحالہ یہ لوگ. تو اس لیے رحیم اللہ صاحب پہلے جرنلسٹ تھے جو بیورو چیف بنے مسلم کے. کراچی میں پہلے کام کر رہے تھے, پھر لاہور میں, پھر اسلام آباد میں, اور 1980s میں وہ پہلے بیورو چیف بنے دی مسلم کے. اور وہاں سے, اور اس کے بعد جو مزید جو جرنلسٹ رہے آج تک آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ مخصوص وار کنڈیشنز میں ایمرج ہوئے, کیونکہ ان کی سینسیبلٹیز ایتھنک بنیادوں پہ اسٹرانگ تھی اور ان کا لیگ ورک وہ کر سکتے تھے ان پہاڑوں میں. اور اس میں جو فارم آف جرنلزم آیا وہ اسٹرنگر, جیسے میں نے ذکر کیا, یہاں سے یا مجاہدین کے پارٹیز کے ساتھ یہ ایمبیڈڈ کے فارم آف جرنلزم تھا, یا وہ اسٹیٹ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کی بہاف پہ جاتے تھے یا وہ مجاہدین گروپس کے ساتھ جاتے تھے. یہ ایمبیڈڈ فارم آف جرنلزم جو آیا اور جو اسٹرنگر ایمرج ہوا, تو اسٹرنگر بھی ایک ریڈیوسڈ فارم آف جرنلزم ہے. اسٹرنگر کوئی پورا جرنلسٹ نہیں ہوتا, چونکہ جنگ کا سلسلہ محیط تھا 10 سالوں پہ. تو مہینے کے طور پہ یہ کارپوریٹ جو اینٹیٹیز تھیں, ان دنوں تو جو ہے نا یہ CNN وغیرہ نہیں تھے, لیکن BBC یا ادھر جو اور کارپوریٹ اینٹیٹیز تھیں, وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو $300 $400 پر منتھ دیتے تھے, مہینے کے طور پہ ریٹین کرتے تھے ان کو, اور سٹوری کے بنیاد پر ان کو پیمنٹ کرتے تھے. نام زیادہ کو ملتا تھا, کسی کو نہیں بھی ملتا تھا, اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ ان دنوں اتنا زیادہ رواج نہیں تھا ان چیزوں کا. تو یہ ریڈیوسڈ فارم آف جرنلزم ہے جو مخصوص کنڈیشن میں آئی. پھر وار آن ٹیرر میں ایک اور فارم آف جرنلزم آئی جس کو فکسر کہا جانے لگا, کیونکہ خیال یہ تھا کہ جو اٹیک 2001 کے بعد جو تقریباً 700-800 جرنلسٹ فورن کے آئے, یہاں پر پورا ایک بازار سیٹ کیا, ایک میڈیا سرکس سیٹ ہو گیا پشاور, کوئٹہ اور اسلام آباد تک. تو جنگ جو ہے وہ پھیلتی گئی فاٹا تک, اکراس افغانستان, اور یہاں تک بھی جامع حفصہ تک 2007 تک پہنچ گئی. تو دہاڑی مار قسم کی جرنلزم شروع ہو گئی, ڈیلی ویج جرنلزم, جس کو فکسر کہتے ہیں. فکسر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کلچرل کیپٹل, وہ بعد میں بات آؤں گا کہ کیوں نہیں ہوتا, لیکن اس کو پر ڈے ڈالر میں ملتے ہیں, ان کو کریڈٹ نہیں دیا جاتا, اس کے علاوہ ان کو کوئی سیکیورٹی وغیرہ نہیں ہوتی. تو اس کو میں خود فکسر رہا ہوں نیو یارک ٹائمز کے لیے, تو میرے لیے انٹرسٹ اس میں تھا کہ میں نہ صرف ان جرنلسٹوں کے کنٹریبیوشن کو دیکھوں, انڈرسٹینڈ کروں اور آگے پہنچاؤں, بلکہ جو فکسر کا رول تو میرے ذہن میں نہیں تھا. ایک دوسرا چیپٹر میں جو میں نے ملالہ پہ لکھا ہے, وہ بھی وہ تھا کہ جب ملالہ کو گولی لگی تو میں سمجھ رہا تھا کہ اس میں میڈیا کا بھی کچھ نہ کچھ رول ہے. تو وہ بھی سامنے لانا تھا کہ جب ایک لو پوزیشن سے, ایک لو لیبر سٹیٹس سے جب ایک شخص کام کرتا ہے تو اس کو دہاڑی کی بھی فکر ہوتی ہے, اس کے اور بڑے اتنے پریشر ہیں, نیوز پہ اس کا کنٹرول بھی نہیں رہتا. یعنی آپ جاتے ہیں پری پروڈکشن میں, آپ حصہ ہوتے ہیں, آئیڈیا کنسیو کرتے ہیں, پروڈکشن میں آپ جاتے ہیں, سوات میں رپورٹنگ کرتے ہیں, جیسے میں نے اپنی مثال دی,
لیکن پوسٹ پروڈکشن میں وہ نیو یارک میں ہو رہی ہے اسٹوری, کوئی ایڈٹ ہو رہی ہے یا وہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے اس میں آپ حصہ نہیں ہیں, تو آپ اس پورے پروسیس کا حصہ نہیں ہیں. اس لیے میں اس چیز کو اٹھانا چاہ رہا تھا, لیکن یہ اگلے اس میں آؤں گا کہ کب مجھے یہ خیال آیا جب میں پی ایچ ڈی کے لیے گیا, لیکن میں اگلے اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ یہ کتاب لکھی جائے. ٹھیک ہے عرفان صاحب, تھینک یو فار دیٹ. ابھی میں اگر افراسیاب صاحب سے ذرا ایک سوال پوچھ لوں. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اینڈ وی ور بوتھ quite struck by the fact کہ this is quite a contribution in terms of our understanding of journalism in Pakistan, یہ جو کتاب ہے. اور اس میں اگر ابھی آپ نے عرفان صاحب کی بھی باتیں سنی, there is an element کہ at least the past 20 years is also a Pakhtun story in some ways. تو اس میں آپ کے کیا پرسپیکٹیوز ہے جب آپ نے یہ ایولیوشن دیکھا, یہ اس میں جو ایک لیول ہے کہ لوکل فکسرز جو ہے کنیکشنز بتا دیتے ہیں بٹ مے بی دے ڈونٹ انفلوئنس دا اسٹوری ان دا وے دیٹ اٹ نیڈس ٹو بی ڈن, جو ایک کلچرل نالج ہے, ایک sort of feeling from being from the soil, وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا. سو I'd like to know your perspective اس پہ. شکریہ سب سے پہلے اسلام آباد لٹریری فیسٹیول کا کہ انہوں نے اس کتاب کی رونمائی کرا رہے ہیں. گزارش یہ کہ یہاں جو گلوبل وار آن ٹیرر تھا, یہ علاقہ پاکستان افغانستان اس کا ہب تھے, لیکن یہاں اس کے بارے میں لکھا نہیں گیا, اور خصوصاً لکھا گیا ہے مقالے لیکن کتابیں اور ایسی چیزیں کہ ایک سائنٹیفک اسٹڈی اس کی ضرورت تھی, تو یہ کتاب اس ضرورت کو پورا کرتی ہے. میرے خیال میں جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ پاکستان خود ایک پیریفری ہے گلوبل کانٹیکسٹ میں, اور جو پھر پختونخوا پروونس ہے وہ پیریفری کے اندر ایک پیریفری ہے. اس لیے وہ ایک ایسا قبائلی معاشرہ رہا تھا جو قبائلی نظام اوور ایکسٹینڈ کیا ہے ٹرائبل سسٹم نے, جس کے بہت منفی اثرات پڑے ہیں ان کی ترقی پہ. تو اس میں بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ پشتونوں کو ماڈرن ٹیکنالوجی سے آشنائی ہوئی ہے ہتھیاروں کے ذریعے. مثلا پشتو ٹپا جو ہے اس میں جرمنی کا پسٹل جو تھا, دا رامداد خان دا جرمنی ٹکا رازینہ. رامداد خان ایک آدمی تھا جو ریاست کے بھی خلاف تھا اور معاشرے کے بھی خلاف تھا, بغاوت کی تھی تو, لیکن وہ جرمن پستول چلاتا تھا. یا پھر اسٹنگر میزائلز آئے اور یہ اس طرح سے کلاشنکوف. مثلا یہ بدقسمتی ہے کہ جو گلوبل وارز ہیں, بگ پاور ٹسلز ہیں, یہ جغرافیہ ان کا پشتونوں کا ایسی ہے کہ وہ ایک طرح سے فالٹ لائن پہ ہیں. جو رشین امپائر تھی, زارسٹ امپائر, پھر سوویت یونین, اور دوسری طرف امریکہ برطانیہ جو مغربی, ان کی ٹکر جو ہے وہ یہاں پہ ہوتی رہی ہے, اور پشتون ہیو بین ایٹ دی ریسیونگ اینڈ آف اٹ. اور گلوبلائزیشن کا میں وہ داخل ہوئے ہیں گلوبل وار آن ٹیرر کے ذریعے, یعنی جو گلوبل وار تھی اس نے ان کو سک کیا ہے, ان کو کھینچا ہے اپنی طرف, اور اس نے تباہی پھیلائی ہے, بہت بڑی تباہی پھیلائی ہے. لیکن یہ جو کتاب ہے اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے ایک تو گلوبلی جو رشتہ ہے سینٹر کا اور پیریفری کا, اس پر اچھی طرح روشنی ڈالی ہے. اور اس پیریفری میں پھر پیریفری کی پشتون پیریفری کی کیا حالت ہے اس پہ بھی کافی انہوں نے تجزیہ کیا ہے, گہرا تجزیہ کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ان کا سمبل ہے فکسر اس کتاب کا مین تھیم فکسر ہے. اور یہ فکسر صرف جرنلسٹ فکسر تو ہے ہی, جس پر انہیں بڑی تفصیل سے, چونکہ یہ خود جرنلسٹ رہے ہیں اور اچھا ان کا جو تھیوری اور پریکٹس کا ڈائلیکٹک ہے وہ پورا گرپ ہے ان کو, تو انہوں نے اس پر کافی روشنی ڈالی ہے. لیکن یہ ایک طرح سے سمبل جو ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں پالیٹکس میں بھی اور سوشل لائف میں بھی. آپ دیکھیں نا, ہمارے حکمران کیا فکسر نہیں ہیں, یعنی جنرل ضیاء الحق سے لے کر جو افغان پالیسی ہماری رہی ہے وہ تو پاکستان کی افغان پالیسی نہیں تھی, مغرب کی افغان پالیسی تھی. یہ جہاد کی انڈسٹری اب دیکھیں نا یہ کیسے بنائی گئی, $1 بلین یہاں پر انویسٹ ہوئے اس میں, اور ابھی تک وہ یہاں پہ موجود ہے, ڈسمینٹل نہیں ہوئی. وار آن ٹیرر سے پہلے بھی تھی, وار آن ٹیرر نام نہاد سو کال وار آن ٹیرر, جس میں یہ فیکٹری قائم رہی, اس کو ٹچ نہیں کیا کسی نے, اس لیے کہ یہ بگ پاور کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ دوسروں کے خون پر کی قیمت پر یہاں اپنی لڑائیاں لڑیں. تو اس کتاب نے اس کو ایکسپوز کیا ہے. اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ 21ویں صدی میں کارل مارکس کو بھی انہوں نے اس کا حصہ بنایا ہے. اور میرے خیال میں یہ بہت بجا ہے
بہت درست ہے، اس لیے کہ اگر آپ کسی مریض کا علاج کرنا چاہتے ہوں تو آپ بہترین ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو دنیا میں جو سرمایہ داری ہے وہ بھی ایک بیمار نظام ہے، اس کے لیے بہترین ڈاکٹر کارل مارکس سے اچھا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے ان کے خیالات سے بھی استفادہ کیا ہے. اور کارل مارکس جرنلسٹ بھی رہا تھا کچھ عرصہ، اس نے جرنلزم میں بھی کیا ہے اور انالیسس اس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت اس طرح کی چیزیں ہیں جو ایکسپلین کرتی ہیں ایسی مسائل کو کہ کیوں گلوبل نارتھ سے یہ جرنلزم کیوں انہوں نے آؤٹ سورس کیا گلوبل ساؤتھ کی طرف. اس کی وجوہات انہوں نے لکھی ہے کہ ٹیکنالوجیکل ریولوشن کا اس میں کیا ہے، چیپ لیبر یہاں پہ میسر ہے، پھر 24 آورس ٹیلی ویژن جو ان کے ہیں، ان کو چارہ چاہیے، ان کو خوراک چاہیے، تو وہ یہاں سے مہیا ہوتا ہے. اور کیسے یہاں کا جو جرنلسٹ ہے اس کی رپورٹ پر کیسے مغربی ادارے اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کم قیمت پہ لیتے ہیں اور بڑی قیمت پہ آگے بیچتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، یہ ڈائنامکس جو ہیں انہوں نے ایکسپلین کی ہیں. شکریہ. تھینک یو جی. اچھا حامد میر صاحب، میرے ایک بیسکلی 2 سوال ہے آپ کے لیے. ایک یہ ہے کہ یہ جو کتاب کا پرائمری اس کا آرگیومنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ابھی افراز صاحب صاحب نے بات کی کہ سستے میں نالج خرید لیتے ہیں، مہنگے میں بیچ لیتے ہیں. اس جو وہ سورس ہے اس کا نہ ان کو کوئی سیکیورٹی ملتی ہے، نہ ان کی لائفس آر پروٹیکٹیڈ، نہ آر دے ریکگنائزڈ اور ایون نون کہ ان کا نام کیا ہے. تو اس میں 2 سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کے اندر بھی یہی ریپروڈیوس ہوتا ہے ایک لحاظ سے، جو ہم دیکھتے ہیں فار فلنگ ڈسٹرکٹس میں ان کو نہ سیلریز ملتی ہے، نہ کبھی وہ جوائن کرتے ہیں، وہ اپنا انفارمیشن دیتے ہیں، بٹ دے آر ناٹ ریئلی پارٹ آف دا مین میڈیا امپائر، اور وہی انفارمیشن پھر ایٹ دا ٹاپ ریپروڈیوس ہوتی ہے، اس کی انالیسس ہوتی ہے. تو ایک لحاظ سے یہ ایک ہی ہے. اور دوسرا جو آپ کے لیے سوال ہے، لائک یو ہیو بن ویری ارلی آن بن ٹیکن سیریسلی انٹرنیشنلی، آپ کا اپنا نام ہے، بٹ بیفور یو ور دیٹ ڈڈ یو ایور fall into any of these categories where you found that جو آپ contribute کر رہے ہیں they were not giving you the credit for what you were doing، یا آپ اسی مسئلے میں کسی حد تک شامل تھے یا نہیں؟ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں عرفان اشرف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑی اچھی کتاب لکھی ہے انہوں نے. بیکاز دس سائڈ آف جرنلزم related to the fixer was neglected، اس کو اگنور کیا گیا تھا. اور خاص طور پہ اس کتاب سے جو ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو خیبر پختونخوا پروونس کے ایریاز بارڈرنگ افغانستان، وہاں کا جو جرنلسٹ ہے جس کو کہ آپ فکسر کہہ رہے ہیں، تو اس کا پرابلم ایکچولی ہے کیا. دیکھیں انہوں نے ایک کتاب میں کچھ فکسرز یا جرنلسٹ کے نام بھی لکھے ہیں جو کہ ان دی لائن آف ڈیوٹی انہوں نے اپنی جان بھی قربان کی. اللہ نور وزیر کا نام انہوں نے لکھا ہے، عامر نواب کا نام لکھا ہے، لیکن لسٹ بہت لمبی ہے. لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عرفان اشرف صاحب نے جو فکسر ہے اس کا ایک متبادل، ایک سبسٹیچیوٹ نام بھی دیا آپ کو کہ ایکچولی اس کو ہمیں کہنا کیا چاہیے. وہ ہے لوکل جرنلسٹ، جس کو کہ ہم اپنی جرنلزم کی زبان میں ٹی وی چینلز میں ہم اس کو OSR کہتے ہیں، آؤٹ اسٹیشن رپورٹر. تو آؤٹ اسٹیشن رپورٹر جو ہوتا ہے وہ اس کے جو پرابلمز جس کی طرف آپ نے اپنے سوال میں اشارہ کیا ہے وہ بالکل ہیں پرابلم، لیکن وہ پرابلم تو اب صرف OSRs کے نہیں ہیں، وہ تو پورے پاکستانی میڈیا کے پرابلمز ہیں. لیکن یہ جو جس کو ہم فکسر کہتے ہیں وہ دراصل عام حالات میں وہ ایک جرنلسٹ ہی ہوتا ہے. وہ جرنلسٹ ہی ہوتا ہے جو لوکل نیوز پیپر یا ٹی وی چینل کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو پھر کوئی BBC یا CNN یا نیو یارک ٹائمز کوئی اس کی سروسز کو ہائر کرتا ہے اور تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے، اور کوئی ان کا انشورنس نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. ان سے وہ بڑی خطرناک قسم کی ڈیفیکلٹ اسائنمنٹس کرواتے ہیں. وہ ان کو انفارمیشن دیتے ہیں، وہ انفارمیشن ان کی بائی لائن سے چھپتی ہے، یعنی کہ ان کے نام سے چھپتی ہے، ان کے نام سے آتی ہے. لیکن وہ جو فکسر ہوتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ $100 یا $150 یا $200 ملتا ہے. لیکن میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ اس میں کیٹیگریز ہیں فکسرز کی بھی. میں 2 مثالیں آپ کو دوں گا، کیونکہ میں نے یہ جو فارمر فاٹا ہے جس کو آپ ٹرائبل ایریا کہتے تھے، وہاں پہ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں. ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو
پہلے جرنلسٹ نہیں تھے, میں نے ان کو ایز اے نیوز پیپر ایڈیٹر میں نے انکریج کیا, ان کو جرنلسٹ بنایا, اور 9/11 کے بعد وہ سارے فکسر بن گئے. ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ شاید عرفان اشرف صاحب کے نالج میں ہوگی, لیکن انہوں نے میں بھی اس کو اگنور کیا کیونکہ ان کا فوکس جو ہے وہ بارڈر ایریاز تھے. پاکستان میں یہ اسلام آباد جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے, یہاں پہ جو بہت بڑے بڑے ٹی وی اینکرز ہیں, 9/11 کے بعد وہ بھی فکسر بن گئے تھے. اور کیونکہ 9/11 کے بعد کافی عرصے تک جو انٹرنیشنل میڈیا تھا وہ جنگ کو کور کر رہا تھا فرام دی روف ٹاپ آف میریٹ ہوٹل ان اسلام آباد, اور کوئی آگے نہیں جاتا تھا. تو یہ جو سارے اسلام آباد کے جرنلسٹ تھے فکسر بن گئے. اور اس کے بعد پھر یہ اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں, ان کے ذریعے کانٹیکٹس ملے جو پشاور اور اس سے آگے ٹرائبل ایریا کے جرنلسٹ تھے, اور پھر ان تک ان کی رسائی ہوئی. اس میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال آپ سمجھ لیں نیگیٹو ہے, ایک پازیٹیو ہے. فکسر جو ہوتا ہے جب وہ بارڈر ایریا میں کام کرتا ہے تو اس کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہیں, اور ایون اس کے پاس اپنے جس پاکستانی نیوز پیپر یا ٹی وی چینل کے لیے کام کر رہا ہے اس کا کارڈ تو اس کے پاس ہوتا ہے, لوکل پریس کلب کا کارڈ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو سیلری نہیں مل رہی ہوتی. اگر مل رہی ہوتی ہے تو ریگولرلی نہیں ملتی, اگر ریگولرلی مل رہی ہے تو بہت کم ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود میں جب افغانستان میں یا عراق میں یا کسی بھی ملک میں وار زون میں گیا, اور میں نے وہاں پہ اسی طرح کے جو لوکل جرنلسٹ ہوتے تھے جن کو آپ فکسر کہتے ہیں ان کے ذریعے ہی کام کیا. تو میں آپ کو ایک افغان جرنلسٹ ہے, ایک افغان فکسر, اس کی مثال دیتا ہوں کہ افغانستان میں جب ہم جاتے تھے تو جو ان کی انٹیریئر منسٹری ہے اس کے پاس ایک لسٹ ہوتی تھی کہ اس لسٹ میں سے آپ فکسر لے لیں اپنا. تو اس میں سے ہم نے ایک فکسر لے لیا, بڑا اچھا تھا, اس کے بڑے کانٹیکٹس تھے, وہ ہر جگہ پہ ہمیں لے جاتا تھا. تو 1 سال میں نے اس کی سروسز کو ہائر کیا, اگلے سال گیا, پھر ہائر کیا. آہستہ آہستہ آئی ریئلائزڈ کہ یار یہ تو کوئی بڑا انفلوئنشل آدمی ہے, اینڈ ایکچولی ہی از ناٹ اے فکسر. اور 5-6 سال کے بعد وہ ایک صوبے کا گورنر بن گیا افغانستان کے. اینڈ دین ون ڈے آئی میٹ ہم ان دی پریزیڈینشیل پیلس آف کابل ود مسٹر حامد کرزئی, اور انہوں نے کہا ہیئر, میں اس کا نام نہیں لیتا, ہی از مائی گورنر آف دا پغمان پروونس. تو اس نے خود ہی ان کو بتا دیا کہ سر میں تو ان کا فکسر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ایکچولی وہ فکسر نہیں تھا, وہ این ڈی ایس کا ملازم تھا. تو اسی طرح ہمارے ہاں جو جرنلسٹ پاکستانی اسٹیٹ کی باؤنڈریز کے اندر جو فکسر اسٹیٹ ایجنسیز کے لیے کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. تو وہ ہر طرف سے پریشر برداشت کر رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, حیات اللہ خان. حیات اللہ خان کا تعلق تھا نارتھ وزیرستان سے, میر علی کا رہنے والا تھا. اس کا کریڈٹ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی جان کو داؤ پہ نہ لگاتا تو آپ کو کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں. ہی واز دا فرسٹ ون جس نے سب سے پہلے جو ایک میزائل آیا تو اس میزائل کا جو ایک ٹکڑا تھا اس پہ جو میڈ ان یو ایس اے لکھا ہوا تھا اس کی تصویر بنا کے اس نے ہمیں بھیجی, اور ہم نے اس کے ذریعے دنیا کو بتایا کہ وہاں میزائل اٹیک ہو رہا ہے. ادروائز وہاں پہ جب اٹیک ہوتا تھا تو آئی ایس پی آر یہ کہتی تھی کہ وہ دہشت گرد جو ہیں وہ بم بنا رہے تھے, بم پھٹ گیا, وہ مارے گئے. یہ اس طرح ہوتا تھا پہلے. حیات اللہ خان جو ہے اس کو کہا گیا, بلایا گیا, پولیٹیکل ایجنٹ نے اس کو اپنے آفس میں بلایا اور اس کو کہا کہ آپ یا تو ہمارے لیے کام کریں یا پھر آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں. تو وہ اس نے انکار کر دیا. اب یہ ایک لمبی سٹوری ہے. اس کے بعد پھر اس کو اغوا کر لیا گیا, پھر اس کو مار دیا گیا. دین ہم نے اس کے لیے کوشش کی کہ پتہ چلے کس نے مارا ہے. ایک جوڈیشل کمیشن بنا. جوڈیشل کمیشن میں اس کی وائف جو ہے اس نے جا کے جب سٹیٹمنٹ دینے کا فیصلہ کیا اس کی وائف کو مار دیا. گھر میں سوئی ہوئی ہے, کسی نے بم پھینکا, مر گئی. پھر اس کا بھائی تھا, اس نے فالو کرنے کی کوشش کی کیس کو. آبویسلی ہم ہی ان کو انکریج کر رہے تھے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کریں. اس کے بھائی کو بھی مار دیا. فائنلی جب اس کی فیملی کے 3-4 بندے مار دیے, قصور کیا ہے کہ اس نے ڈرون اٹیکس کو بے نقاب کیا پاکستان. تو پھر ہم نے خود ہی ہاتھ جوڑ دی اور ہم نے پھر اس کی فیملی کو وہاں سے غائب کیا.
اور ابھی بھی وہ فیملی جو ہے وہ بڑے مشکل حالات کا شکار ہے. تو یہ ایک فکسر تھا جو کہ ایکچولی فکسر نہیں لوکل جرنلسٹ تھا. میں نے آپ کو ایک بتایا ایک پازیٹیو مثال ایک نیگیٹو مثال. یہ جو ہمارے صحافی ساتھی ہیں ان کے آج بھی مسائل ہیں. اب شاید زیادہ تر جو فکسرز ہیں بارڈر ایریا میں وہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے کام نہیں کر رہے, لوکل میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن لوکل میڈیا میں بھی ان کو وہ رائٹس نہیں ہیں جو کہ کراچی, لاہور اور اسلام آباد کے جو مین سٹریم جرنلسٹ ہیں. تو اس کے لیے ایک ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے. ٹھیک, تھینک یو فار دیٹ. جی ڈاکٹر صبا, آئی اپریشیٹ آپ یو آر ہیئر ود اس ٹو, اینڈ آئی ڈونٹ مین ٹو آسک جسٹ کوشچن آن جینڈر, بٹ ایک ایسپیکٹ ہے اس کتاب میں بھی اینڈ ان جنرل یہ جو وین وی لک ایٹ whether local journalists جیسے افراز صاحب صاحب نے کہا, in a state that's at the periphery and within that periphery, but we see that the stories are of men. اور ابھی جیسے ابھی حامد میر صاحب نے کہا, like one of the stories where a woman is cited, it's as a family member to somebody who's been murdered. So I'm just wondering کہ like اس سارے knowledge production میں, اور آج کل اگر ہم دیکھیں بھی جو اسرائیل غازہ میں چل رہا ہے now, where there's not such a fixer or a local, وہ سارے local journalists are, there's still Al Jazeera, but جو the scale of the atrocity is disproportionately hurting women and children. اور ہم جب سوچتے ہیں in the war on terror, especially in the tribal areas, if we look back on it, the stories of women and children never really came out in that way. Maybe in Swat, Malala was one exception. So I just wondered کہ اس سارے knowledge production میں, اس سارے, when we look at this, we're highlighting something that is not acknowledged. There is disproportionate benefit to, let's say, the West and less to the global South. لیکن یہ with women's stories یہ بھی ایک اس میں issue ہے. I just wanted to know your perspective on this. Thank you, Fasi, and thank you for to Syed Irfan Arshid Saab for writing this book. It touches my heart at many, many levels because of what I have experienced as a researcher. جو آپ نے سینٹر پیریفری کا ریفرنس دیا ہے, اس میں تو پورا نالج پروڈکشن کا ایشو آتا ہے, اور پورا جو نالج پروڈکشن ہے وہ نارتھ ہم کو سکھائے گا نا. ہم اس کو خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتے, ہم ان کے فریم ورکس کو جا کے لے کے اس میں اپنے آپ کو فٹ کرتے ہیں. لیکن اف وی ٹرائی ٹو انورٹ دس, اٹس ویری ویری ٹف. جب میں ایس ڈی پی آئی کو ہیڈ کر رہی تھی تو ہم سوچتے تھے کہ ہم نالج پروڈیوسرز ہیں, جبکہ ہم کو ہمارے ڈونرز کہتے تھے کہ نہیں, تم نالج مینیجرز ہو. We refused to be managers. We said we produce knowledge. But at the end of the day, the knowledge that we were producing for the government, for policy, for things to improve, we realized کہ ہماری اپنی گورنمنٹ بھی انہی ڈونرس کی جو آتی تھی ان کو ایڈوائس, اس کو تو وہ کیا کہتے ہیں بند آنکھوں کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیتے تھے, لیکن جو ہم لوگ ایس ڈی پی آئی سے دیتے تھے وہ اتنی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی تھی جب تک اس کے پیچھے ڈونر نہیں ہوتا تھا, ڈونر کا پیسہ نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر ہم ایسٹ اینگلیا کے پاس جائیں تو جو تب ڈی ایف آئی ڈی تھا اور اب ایف سی او ہے, تو شاید اس کو ہم امپیکٹ کر سکیں, جس کے تھرو ہم اپنی حکومت کو امپیکٹ کر سکیں. تو یہ جو لارجر کانٹیکسٹ آف نالج پروڈکشن ہے, جس میں ہم کہیں ہیں لیکن کس طرح اپنا رول بنائیں, مجھے فکسر کے کانٹیکسٹ میں بھی وہی یاد آیا. اینڈ ایز اے وومن یو آسکڈ می اباؤٹ دا جینڈر کانٹیکسٹ اور اے فیمنسٹ کانٹیکسٹ. ایز اے وومن آف کورس جو وہاں کے, اور جو کہ عرفان صاحب نے لکھا بھی ہے اس میں, کہ میں نے عورتوں کے حوالے سے زیادہ نہیں لکھا ہے, کیونکہ اس وقت جب یہ شروع ہوئی تھی جنگ, اس وقت زیادہ عورتیں جرنلزم میں تھیں نہیں جو اس ایریا سے تھیں, اور بعد میں جب انہوں نے کوشش کی تو شاید ان کو ملی نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں آر ایبسنٹ فرام وارز, ایز یو سیڈ. I myself have studied in Peshawar, am from there.
اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ جب ہم ریفیوجیز کو دیکھتے تھے ان دا 80s تو اخباروں میں تو مجاہدین کی تعریفیں ہو رہی تھی، لیکن جو عورتیں جو کہ اسکول ٹیچرز تھیں یا اور لکھی پڑھی تھیں، وی فاؤنڈ کہ وہ تو حیات آباد میں لوگوں کے گھروں میں صفائیاں کر رہی تھیں. اینڈ دس از ہاؤ مائی انٹرسٹ ان ریفیوجیز اسٹارٹیڈ. سو اس میں صرف ریفیوجی اور عورتوں کو صرف ایز دا پرفیکٹ وکٹمز نہیں وہ کرنا، پریزنٹ کرنا. عورتوں کی ایجنسی بھی ہے، وہ وکٹمز بھی ہیں لیکن سروائیورز بھی ہیں. سو آئی تھنک اس حوالے سے اگر ہم آج کے پاکستان کو بھی دیکھیں، اور میں کہتی ہوں کہ یہ جو پورا ایریا ہے افغانستان کا اور نیبرنگ ایریا اور پاکستان کا، اس کو تو میرے خیال سے ہمیں ویل آف ٹیئرز کہنا چاہیے. یہاں سے کانسٹنٹ مائیگریشنز ہو رہی ہیں، ہماری طرف سے ادھر لوگ جاتے ہیں جنگ سے چھپنے کے لیے، ادھر سے ہمارے طرف بہت آتے ہیں، اور ہم پھر ان کو دھکیل کے اسی لینس کے ساتھ جس کا عرفان صاحب نے ذکر کیا ہے اس کے ساتھ دھکیلتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ڈرگز مافیا ہے. عرفان صاحب ہے سیٹ کہ ڈرگز کو کوئی کور نہیں کرتا ہے، لیکن اسی سے تو وار آن ٹیرر چلی ہے. تو جب ہم عورتوں کو یا بچوں کو اس میں دکھاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سارا اسی وار آن ٹیرر کا ایک حصہ ہے. ایک ایشو ایز اے فیمنسٹ جو میں ریز کرنا چاہتی ہوں، جب میں ریفیوجیز کو انٹرویو کرتی تھی، اٹس دیر بٹ نو ون ٹاکس اباؤٹ اٹ، از دا ہول ایشو اراؤنڈ transactional sex. When women have no means of livelihood, when all the men have been killed, when you have 2.5 million women widowed in Afghanistan, and we don't know how many in Pakistan, how do they get livelihoods? جب آپ ان کے اسکول پہ جانے پر بھی وہ لگا دیتے ہیں، ان کو پبلک میں نکلنے سے اسٹاپ کر دیتے ہیں، تو where do women turn to? Are we going to turn our country into one big center for transactional sex or what? This is one thing that makes everyone very, very uncomfortable. No one wants to talk about it. اس میں honor کے بھی ideas آتے ہیں، اس میں عزت، country, all of that. But as a feminist, I want to raise this issue. I have also raised the issue of the larger context of Afghan jihad and its impact on Pakistan in terms of the Islamization, in terms of inequality, لیگل انیکوالٹی جو ضیاء الحق نے عورتوں کو گفٹ دیا تھا، کہ ان کو آج تک ہم فائنینشیل ایشوز میں پوری طرح وٹنس نہیں بن سکتی ہوں. یہ کیا گفٹ ہے؟ یہ اسی ملٹرائزیشن کا، اسی جہاد کا، اسی اسلامسٹ جو ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں اسلام نہیں ہے لیکن جو بھی ہے وہ ہے. تو آج اگر لڑکیوں کو طالبان نے، بلکہ وہاں پر تو جینڈر اپارتھیڈ جاری کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے ملک میں کم تو نہیں ہے. تو جب آپ فیمنسٹ سے پوچھیں گے کہ کیا اثرات ہیں، تو میں یہ سارے اثرات بتاؤں گی. ملالہ کے بارے میں تو ٹھیک ہے، عرفان صاحب نے لکھا ہے کہ he kept wondering whether he should have been the one to highlight that. And as Khattak Saab said, there are hundreds and thousands of Malalas. But there was also Chand Bibi. She was not the perfect victim either, جو سوات میں جس کو فلاگ کیا گیا تھا، جس کی سٹوری سے کوئی نہیں واقف، جس کی وجہ سے پھر فوج نے کہا کہ آپریشن کریں. وہ غریب تھی، وہ اس کو چپ کر دیا گیا. تو یہ جو کلاس کا کانٹیکسٹ ہے، پیریفری کا، سینٹر کا، ملالہ لکی تھی کہ ان کے پاس یہ چلے گئے. Chand Bibi was unlucky. I met her as part of my research. She was just plain unlucky. So her name is not taken today because it did not, مطلب عورتوں کا وجود ہی طالبانزم کی آئیڈیالوجی کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. تو اس کو تو آپ پیچھے کر دیں. So, thank you. So, being cognizant of time, I want to open it up for questions, and then I'll come back to you, and the whole panel can answer the questions as you see fit.
So, is there anyone who'd like to ask a question, and I'll get a mic to you? All right, so we've got somebody over there in the back. All right, then we've got you, and yeah. Okay, so we'll start with, okay, these three. Ji, I can see you. If we have a fourth one, so I'll come to you. Okay? Ji. But I ask you one thing, please keep the questions very short. Make it a question rather than a long statement. May I start, Ji? Ji, just start, whoever has the mic. I can't see, so let's see it. I'm Dr. Ali Raza from Peshawar. Mera question hai, from all of the panelists, can the state afford to be objective with respect to this dark journalism? اگر اسٹیٹ ڈارک جرنلزم افورڈ نہیں کر سکتی تو پھر وہ اپنے پالیسی میٹرز کیسے ڈرائیو کرے گی؟ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 از اباؤٹ دا فکسرز دیٹ یو ور جسٹ ریفرنگ ٹو. وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ دا بکیز, دا پیپل بہائنڈ دیم؟ تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جی. If we can go to the second question and then I'll have all three and you can all answer. Ji, who's our second one? Way back there. Ji. My name is Haris and I'm a PhD scholar, and now I'm here as a part of Young Leader Parliamentarian. My question is from all panelists, like what will be the more effective for the journalism in Pakistan? Like you people are here, you have approaches, like sir has pointed out the facts, the local journalism, as Sir Hamid Mir said that there is OSR outstation reporter. So what is the more effective journalism? So can you please tell us that? ٹھیک ہے جی. So for these two questions, if anyone wishes to, Ji. Both of questions are very relevant. Both your questions are relevant, but I hope I'm academic. I usually give very long responses to it. You said about bookies, and you also asked that why not about bookies and like how the state would continue the. I'm just saying I don't want to trivialize the term fixer, but I'm telling you one thing. It's not about fixer only. If you read the book, it's about the structure within which identity becomes, it comes into fruition. I'm not talking about fixers only, and everywhere when I'm talking about fixer, it is in a quote unquote form, which means I am deconstructing the term. Look, there are three things which I want to discuss with respect to the three questions. One thing, it's not just local journalists. We don't need to trivialize their contribution. It's the only independent source of news verification. Local journalists, look, we have around 20,000 journalists, between 18 to 20,000 journalists. This is the figure being quoted in most of the books. I also quoted that. 80% of them are, or even you can say 70%, that's okay, but they are local journalists. Your state could be colonial. Continuation हो सकती है colonization की, state structure, bureaucracy की हो सकती है. ایون جو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کی جوڈیشری کی ہو سکتی ہے, ایون جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو سب سے بڑا NGO ہے آپ کا تبلیغی جماعت, وہ بھی آپ کرسچن مشنری سے ملا سکتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیں, آپ اپنے اسٹرکچر آف جرنلزم کو کولونیلزم سے اس طرح نہیں ملا سکتے. جو انڈیپینڈنٹ سورس آف نیوز ویریفیکیشن میں کہہ رہا ہوں, یہ نیوز گیدرنگ کا اسٹرکچر ہے جو انگریز سے بھی بیونڈ ملتا ہے. مثال اکبر یا جو مغل دور تھے اس میں کون تھے, اس میں وقایہ نویس کون تھے؟ جو دربار میں بیٹھتے تھے, ڈائریز لکھتے تھے باقاعدہ, اور ذاتی ڈائریسٹ اپنا ہوتا تھا, یہ اپنے ہوتے تھے. اخبار نویس کون تھے؟ جو مغل کنگ کو اس کے انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کے درمیان ریلیشن شپ کے حوالے سے بتاتے تھے, وہ اخبار نویس کہتے تھے. وقایہ نویس صرف کنگ کے لیے مخصوص تھے. اخبار نویس ریلیشنز, یہ جو ہرکارے ہیں یہ کون تھے؟ جو کابل سے لے کر دلی تک بھاگتے بھاگتے کم سے کم وقت میں امپورٹنٹ انفارمیشن پہنچاتے تھے.
औरंगज़ेब के दौर में ये खुफिया नवीस कौन थे? ये सारे वो लोग थे जो बाद में इंडियन पोस्टल सर्विस के लिए एक पेशखेमा साबित हुए। ये वो पूरा स्ट्रक्चर है कि जिसको आपने देखना है। ये द ओनली इंडिजिनस स्ट्रक्चर विच वी नीड्स टू नॉट ओनली प्रोटेक्ट, अपहोल्ड एंड इट्स इंपॉर्टेंस शुड बी अंडरस्टूड। अब मैं आता हूं तीसरी बात की तरफ। आपने उसका कहा, देखिए थोड़ा सा आपको वसी लेवल पे इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। देखें, ये कोई जो स्पेस आपके इर्द गिर्द है ना, ये स्पेस मेटाफोरिकली, ये स्पेस सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन से बनती है, इंसानों से बनती है। जब आप इस स्पेस को देखें और इसमें अगर एक चीज मैंने लोकेट कर दी है फिक्सर, तो आप 3 और चीजें जरा मुलाहिजा करें। और इसको हमें मैनेजर ऑफ द बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं बनना, हमें भी इस प्रोडक्शन में हिस्सा डालना है। ये वेस्ट का कसूर नहीं है, ये हमारे लेंसेस और हमारे देखने का कसूर है कि हम लेजी हैं शायद। 3 चीजें क्या हैं फिक्सर के साथ? एक और ऐड करें सहूलतकार, ये कोई वेस्ट में नहीं है। एक और करें फ्रंटमैन, एक और करें इनके बिहाफ फिक्सर, फ्रंटमैन, सहूलतकार। ये जो जुगाड़ हो रहा है, जुगाड़, ये जो जुगाड़ आपके इर्द गिर्द हो रहा है, पावर कहां से आता है, फैसले कहां होते हैं, कहां से आप पे इंपोज होते हैं, आपको बहुत सी चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। लेंस चेंज करने की जरूरत है। और मैं तो मीर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ये लेंस रखें तो आपको जर्नलिज्म भी सारे फिक्सर मिलेंगे। ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है उस तरह, या एटलीस्ट उस मूवमेंट पे ये जर्नलिस्ट नहीं है कि जहां पे ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ बैठकर या वो जबरदस्ती बुलाता है या खुद जाते हैं। 1-1, 2-2 साल खबरें रखते हैं किसी मजबूरी के तहत। मैं ब्लेम नहीं करता किसी को। और 2 साल बाद हमें वो खबरें पता चलती हैं कि अच्छा उसने तो ये कहा था, उसने तो ये कहा था। वो कौन सी मजबूरी है जो सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन का मूजिब बनती है? जर्नलिस्ट का काम तो ये है, और ये वेस्ट में भी देखते हैं, वो फॉरेन करेस्पॉन्डेंट जो आते हैं अफगानिस्तान पे, इराक पे, मुख्तलिफ जगहों पे बमबारियों की रिपोर्ट करते हैं, उनकी हर रिपोर्ट नशर नहीं होती, अपने पास रखते हैं। 5-6 साल बाद एक किताब लिख लेते हैं। क्या फ़ायदा? इराक तो मिट चुका, गजा तो मिट चुका, अफगानिस्तान तो चल बसा, पाकिस्तान की भी यही हाल है। जिस मोमेंट में खबर करने की जरूरत है जर्नलिस्ट को, वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होता है। उसमें 2 साल बाद हमें वो पता चलती है, क्योंकि उससे उसका प्रोफेशनल कैपिटल वाबस्ता है। मैं तो चाहूंगा फिर 2 साल बाद भी, ये तो कंट्रोवर्शियल हो गई, किसी और मकसद के लिए वो इस्तेमाल हो रही, तो टाइमिंग ऑफ द न्यूज। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका ब्लेम जर्नलिस्ट पे इतना नहीं जाता, जो पूरा स्ट्रक्चर देखना होगा कि जिसमें सहूलतकारी कौन कर रहा है, जिसमें फिक्सर कौन है, जिसका कोई कल्चरल कैपिटल नहीं है, वो ले दे कर रहा है, आइडेंटिटी, फ्रंटमैन कौन है, और ये जुगाड़ क्या हो रहा है। ये जर्नलिज्म में भी हो रहा है जिस तरह के पॉलिटिक्स में हो रहा है। Thank you for that. इसमें वैसे आप लोग काफ़ी पोलाइट थे, गोरे पे इतनी तनकीद नहीं की कि इन्होंने ज़रा ज़्यादती की है लोकल्स के साथ, इन्होंने अपने लिए बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल्स छपवा दिए है, लेकिन इतना उन्होंने ख्याल नहीं किया। बट आई जस्ट वी हैव अ लिटिल टाइम लेफ्ट, सो व्हाट आईड लाइक टू रिक्वेस्ट इज़, आई रियलाइज़ कि आपकी किताब में डिबेट काफ़ी, आई विश वी हैड मोर टाइम, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट इफ डॉक्टर सबा, देन अफराज साहब एंड हामिद मलिक, इफ यू कुड गिव सम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स और समथिंग जो आप समझते हैं कि इस डिस्कशन में नहीं निकल के आया। We all have about 2 minutes, and then I'll ask Irfan Saab just to conclude. जी, Dr. Sabah. थैंक यू। मेरे ख्याल से जो मैं कहना चाह रही थी वो लेंस का इशू था जो इरफान साहब ने उठाया है कि किस लेंस से हम देख रहे हैं। जब आप किसी क्राउड को देखते हैं जो प्रोटेस्टर्स हैं, आप पुलिस की तरफ खड़े हो जाएं, तस्वीर लेंगे तो आपको एक रुख मिलेगा, और जब आप उस क्राउड में खड़े होंगे और पुलिस की तस्वीर लेंगे तो एक और रुख मिलेगा। ये जो डिफरेंट रुख हैं जिससे हम एक लेंस के थ्रू देखते हैं चीज़ों को, मेरे ख्याल से इरफान साहब उसकी तरफ जो उनका फोकस है कि रियलिटी किस तरह बदलती है, यही कॉन्टेक्स्ट मैं लाना चाह रही थी। शायद मैंने पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं किया कि जब आप फेमिनिस्ट लेंस लगाएंगे तो चाहे वो फिक्सर्स हों, चाहे वो दूसरा मीडिया, उनको एक और लेंस नज़र आएगा। दैट्स व्हाट आई वुड थिंक इज़ अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन।
جی میرے خیال میں جو اس کتاب میں نے دیکھی ہے ایک بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ یہ فکسر اور ہینڈلر کا جو رشتہ ہے اس کو جس طرح ڈیفائن کیا ہے انہوں نے، وہ بلکہ مجھے فینن یاد آ جاتے ہیں، فرانس فینن الجزائر والے، یعنی ان کی خصوصاً جو تھیوری تھی، ان کی جو کلونیلزم کے بارے میں جو ان کا نظریہ تھا، پوسٹ کلونیل تھیوری، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کس طرح سے کلونیلزم کو صرف کلونائزر نے نہیں بلکہ کلونائز نے بھی انٹرنلائز کیا ہوتا ہے، اور ان کی کس طرح ان کی سوچ مرتب ہوتی ہے، ان کی شخصیت کی ترتیب ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات میں بتانا چاہتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خصوصاً پشتونوں کی اسٹیریو ٹائپنگ ہے جو کلونیل دور سے شروع ہوئی ہے کہ یہ لڑنے والے ہیں، بس ان کا کام ہی لڑنا ہے، اور ایک طرح سے یہ پاکستان میں بھی بدقسمتی سے بہت بڑے پیمانے پہ یہ وار اینڈ ٹیرر کے دوران جو پشتون دوسرے شہروں میں گئے ہیں تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ نہ آ جائیں، ان کے ساتھ تباہی آ جائے گی، آفت آ جائے گی، تو وہ اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ جنگیں ان پر مسلط کی گئی ہیں، یہ انہیرنٹ کوئی ان کی خصوصیات نہیں ہیں کہ وہ۔ تیسری بات، میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کتاب بہت اہم اس لیے ہے کہ پاکستان ایک بار پھر ایسی لڑائی میں داخل ہو رہا ہے۔ کل جو ہمارے ملک میں واقعات ہوئے، 3-4 بڑے واقعات ہوئے ہیں، یہ خوفناک باتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کا دفاع ہمارا فرض ہے، جو بھی اس کے اوپر اس کے خلاف کوئی جارحیت کرے گا، لیکن جو پرائی جنگیں اپنے گھر لانا جو ہے وہ دانشمندی نہیں ہے۔ جو ضیاء الحق کے دور میں پالیسی بنائی گئی تھی کہ پاکستان لانچنگ پیڈ ہوگا اور پرپیچول فرنٹ لائن سٹیٹ، اب دیکھیں نا پھر کہا جا رہا ہے کہ فاٹا کا مرجر جو ہے وہ ختم کیا جائے، TTP کہتی ہے، اور پھر ہمارے ریاستی اور حکومتی ارکان بھی بعض وقت کہنے لگتے ہیں کہ ہاں فاٹا کے ساتھ ضلعوں کے لیے الگ سیکریٹریٹ بنایا جائے۔ وہی بات جو TTP کہتی ہے یہاں بھی ادھر سے بھی اٹھتی ہے، اور یہ جو جرگے امپاور کیے گئے ہیں وزیرستان میں لوگوں کے گھر گرانے کی باتیں، یعنی FCR کے خاتمے کے بعد بھی یہ ہو رہا ہے، تو یہ سب ایک طرح سے نئی جنگ میں لے جایا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو بھی لوگ اہل فکر ہیں، سوچتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور پاکستان اپنے مفاد کے لیے کام کرے، اقتصادی ترقی وغیرہ۔ ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ، سب ملکوں کے ساتھ ٹھیک تعلقات رکھیں، لیکن یہ کہ فرنٹ لائن اسٹیٹ بنانا جو ہے اس کو خدا کے لیے خیر بات کہہ دیں، الوداع کہہ دیں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ جی حامد میر صاحب۔ دیکھیں جی، کتاب جو ہے عرفان صاحب کی، اس کا نام ہے ڈارک سائیڈ آف جرنلزم۔ اس میں میرا ایک بہت عاجزانہ موقف یہ ہے کہ آج کل تو ایوری سائڈ آف جرنلزم از ڈارک۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جرنلزم ہے وہ روشنی لیتی ہے آزادی سے۔ جرنلزم گیٹس اٹس light from freedom. So if there is no freedom, there is no light, so every side of journalism is dark. اب آپ کہیں گے جی کہ بڑی یہ تو فیشن والی بات ہے۔ جی فیشن ہے پاکستان میں جی میڈیا آزاد نہیں ہے۔ اور عرفان صاحب کی کتاب میں ایک چیپٹر امپیونٹی کے بارے میں بھی ہے، جو صحافیوں کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں۔ ابھی پرسوں فریڈم نیٹ ورک کی ایک رپورٹ آئی ہے، وہ رپورٹ یہ کہتی ہے جی کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پہ آج سے 2 سال پہلے ایک پارلیمنٹ کے ذریعے بل پاس ہوا جس کا نام تھا جرنلسٹ پروٹیکشن بل۔ بل تو پاس ہو گیا لیکن جرنلسٹ کو پروٹیکشن نہیں ملی، اور صرف پچھلے 2 سال میں پاکستان میں صحافیوں پر 248 حملے ہوئے، 248۔ اور آپ کو یہ جان کے بڑی حیرانی ہوگی کہ سب سے زیادہ حملے پتہ کس شہر میں ہوئے؟ اسلام آباد میں۔ اسلام آباد از دی موسٹ ڈینجرس سٹی فار دا جرنلسٹ آل اوور دا کنٹری۔ تو اب یہ بڑا آسان ہے کسی لٹریچر فیسٹیول میں یا سیمینار میں یا کسی یونیورسٹی میں بیٹھ کے تنقید کرنا کہ یہ صحافی جو ہیں یہ والی بات کیوں نہیں کرتے جی، یہ آپ جس طرح کہ ابھی عرفان صاحب نے کہا جی 2 سال آپ خاموش رہے تو 2 سال بعد آپ کو کیوں یاد آتا ہے؟ بھائی صورتحال یہ ہے کہ آج تو پاکستان میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے نا۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پرائم منسٹر کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی میڈیا پہ ان اناؤنس سینسرشپ ہے، وہ کہتے ہیں بالکل نہیں ہے، غلط ہے، کوئی سینسرشپ نہیں ہے۔
آپ ان سے کہیں گے جی نہیں ہم عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, اس کی تصویر نہیں دکھا سکتے, اس کی ویڈیو نہیں دکھا سکتے, وہ کہے گا نہیں کوئی پابندی نہیں ہے. اب وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ پیمرا کی طرف سے کوئی ایسا آرڈر جاری نہیں ہوا, انفارمیشن منسٹری نے ایسی کوئی ہدایت جاری نہیں کی, لیکن جو ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں ان کو کہیں بلا کے یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ خبردار تم نے عمران خان کی تصویر نہیں دکھانی, اور وہ وربل آرڈر ہے, وہ ریٹن آرڈر تو ہے نہیں ہے. تو اب عرفان صاحب اپنی یونیورسٹی میں بیٹھ کے یہ تو پڑھا نہیں سکتے کہ جی وربل آرڈر ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور صرف اس کے بارے میں نہیں ہے, یہ جب خود عمران خان پرائم منسٹر تھا تو اس کے دور میں اسی طرح کا آرڈر تھا پی ٹی ایم کے بارے میں کہ یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس کی نہ آپ نے کوئی خبر چلانی ہے, نہ اس کی آپ نے اس کے لیڈر کی شکل دکھانی ہے, ٹھیک ہے. اب جب آپ کسی جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی پاکستان میں ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے, تو حکومت کہہ دے کہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ ملک دشمن ہے, یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں, اس لیے کہ آرڈر تو ہے ہی نہیں ہے, وہ بلیک اینڈ وائٹ میں تو میں کچھ چیز پیش ہی نہیں کر سکتا, لیکن امپلیمنٹ ہو رہی ہے سینسرشپ. تو یہ وہ تضاد بیانی ہے. اور ایک مثال اور میں آپ کو دوں گا, میں زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا آپ کو, کہ مثلا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, اب آپ میرے پہ یہ بھی کہہ دیں گے جی اس نے یہ بات کیوں نہیں کی, اس نے وہ بات کیوں نہیں کی, یہ جو بات ابھی یہاں سیمینار میں کہہ رہا ہے یہ اپنے پروگرام میں کیوں نہیں کرتا. تو جناب بات یہ ہے کہ پچھلے 3-4 مہینے سے میں تو لائیو پروگرام کر ہی نہیں سکتا. میرا پروگرام پہلے ہوتا ہے ریکارڈنگ کے بعد اس پہ 5-6 بندے بیٹھتے ہیں, جہاں کہیں میں وہ قابل اعتراض بات کروں گا جیسی کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کی تو وہ کاٹ دی جائے گی, اور جب وہ پروگرام نشر ہوگا تو پروفیسر ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب کہیں گے دیکھا یہ وہاں پہ کوئی اور بات کرتا ہے, یہاں پہ وہ بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا. تو ایکچولی دس از دی ایکچوئل ڈارک سائڈ آف جرنلزم. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ آل سائڈ آف جرنلزم ٹوڈے آر ڈارک. تھینک یو. ٹھیک ہے. سو تھینک یو فار دیٹ. اور عرفان صاحب, یہ جو حامد میر صاحب کا خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے بھی وار آن ٹیرر کے 10 سال بعد کتاب لکھی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک منٹ, میں تھوڑا سا بالکل یہ دونوں بہت زبردست بات ہے. ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ یہ کتاب پڑھیں, یہ بڑے سمپیتھیٹکلی ہے, جرنلسٹ کے پرسپیکٹو سے میں نے لکھی ہے, میں نے الزام نہیں لگایا کسی پہ, پہلی بات. دوسرا یہ کہ میں خود جرنلسٹ رہا ہوں, میں ڈان کے لیے لکھتا رہا ہوں, میں نیوز کے ساتھ رہا ہوں, نوائے وقت کے ساتھ رہا ہوں, فرنٹیئر پوسٹ کے ساتھ رہا ہوں, نیو یارک ٹائمز تک کے ساتھ رہا ہوں. میں نے کور کیا ہے وزیرستان سے لے کر سوات تک, اور یہ ان دنوں میں کہ جب حامد میر صاحب تب سوات نہیں آئے تھے, میں ادھر تھا, اور حامد میر صاحب کو یاد نہیں ہوگا تو سرینا میں جب حامد میر صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی اس نے کہا یہ سوات کی تباہی میں آپ کا ہاتھ ہے. میں نے کہا میری تباہی اس میں کیا ہاتھ ہے, میں تو رپورٹنگ کر رہا ہوں. میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان جگہوں پہ ہم ہوتے تھے, ہاں ہم وہاں پہ ہوتے تھے جہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تھا. یعنی یہ جرنلسٹ بھی یہاں بھی اگر آتے تھے تو ہم وہاں ہوتے تھے لوکل جرنلسٹ, تبھی ہماری ان دوستوں کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوتی تھی. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف دیم, انہوں نے بہت سٹینڈ لیا ہے. یہ آپ غلطی کریں گے یا میں غلطی کروں گا اگر میں کسی ایک شخص کی طرف پن پوائنٹ کروں یا ایک طبقے کی طرف پوائنٹ کروں, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم سب سٹینڈ نہیں لیں گے تو ہم آج کے سیشن کا مفہوم نہیں سمجھیں گے. میں ایک چیز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ میں ڈیفائن کیسے کرتا ہوں جرنلزم کو. جرنلزم از ناٹ اے جاب اور اے فری چوائس, اٹ از آلسو اے ریسپانسبلٹی. یہ میری اور اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, سب کی ہے یہ. To emphatically connect with wider audience in mediating local issues, challenges, crises, including wars and militarized violence. یہاں پہ ہمارے ڈسکشن کا مقصد یہ نہیں ہے, ہم یہ جرنلزم کو, میں نے کہا ہے جرنلزم ایز وار, اس کو آپ اس طرح پڑھیں اس لینس کے نیچے, آپ کو سمجھ آ جائے گا. لیکن یہ جرنلزم کے لیے جنگ نہ صرف روزی کی جنگ ہے, اس کی زندگی کی جنگ ہے. اور یاد رکھیں اس زندگی میں اس کی فیملی بھی آتی ہے. حامد میر صاحب نے تو انکساری سے کام لیا, ان سے پوچھیں کہ ان کی فیملیز کتنی سفر ہوتی ہے ان کی وجہ سے. حیات اللہ جو پہلا جرنلسٹ 2005 میں شہید ہوا, آپ جو بھی اسے کہیں, ان دا لائن آف ڈیوٹی,
حامد میر صاحب نے اس کا ذکر کیا, وہ اکیلا نہیں مرا, 1 سال بعد اس کی وائف چل بسی, اس کو بھی مار دیا. اس کے بچے آج تک میرے خیال میں میر صاحب اور اس طرح کے جو دوسرے دوست ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے میرا اسٹوڈنٹ ہے, اس کے گھر کے چوکٹ پہ دھماکہ ہوا, 5 اس کے گھر کے بچے اورنگزئی ایجنسی میں جس حالت میں رہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے ستم ظریفی یہ تھی کہ وائس آف امریکہ کے لیے کام کر رہا تھا, اور وہاں اپنے چوکٹ پہ کھڑے ہو کے اس کو کہا جانے لگا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ میرے بھانجے ہیں, آپ ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے طور پہ کہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں میں رو رہا تھا اور میں انٹرویو بھی دے رہا تھا, وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی کر رہا تھا, اور گھر میں اندر ماتم تھی. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے جرنلسٹ ڈسپلیسڈ ہیں, وہ خود ڈسپلیس نہیں ہوئے, ان کی فیملیز. افراسیاب خٹک صاحب یہاں پہ ہیں, ہمارے معتبر سیلاب مسعود صاحب اللہ بخشے ان کو, ان کے کولیگ بھی رہے تھے. ان سے میں انٹرویو کر رہا تھا اس کتاب کے لیے, اور میں نے پورا جب ان ڈیپتھ انٹرویو ایک مرحلے پہ پہنچا تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے اتنے کام کیے ہیں زندگی میں, آپ اتنے پراؤڈلی اس کو اسرٹ کر رہے ہیں آخری ایج میں, آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے فیملی کے لیے بھی کوئی ٹائم دیا ہے یا نہیں, ان کے لیے بھی کوئی ٹائم بچا ہے یا نہیں. یقین کریں, he just waited for a minute and started crying. کہتے ہیں کہ یہ ایسا ایریا ہے جہاں میں جانا نہیں چاہتا, مجھے رونا آتا ہے. میں نے باہر تو سب کچھ کیا ہے, میں نے اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیا. تو اس مرحلے میں کون اسی انڈیویجول جرنلسٹ پہ بلیم کر سکتا ہے جس کی زندگی میں ہر دن ڈارک دن ہو؟ یہ سہولت کاری ختم کرو, یہ فرنٹ مین شپ ختم کرو, یہ جوگاڑ ختم کرو, پھر جرنلسٹ سے ایکسپیکٹ کرو کہ وہ اسپیس میں وہ کنٹریبیوشن کرے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لفافہ جرنلسٹ کہنا بڑا آسان ہے, اس جرنلسٹ کی جگہ پر اس کی شوز میں کھڑے ہو کے رپورٹنگ کرنا, مجھ سے پوچھو, ان دوستوں سے پوچھو جو مختلف جگہوں پہ جرنلزم کر آئے ہیں, یہ آسان کام نہیں ہے. الفاظ کے دھنی نہ بنو, کردار کی بھی دھنی بنو, نکل آؤ, رسپانسبلٹی دکھاؤ اس جرنلسٹ کے ساتھ کہ جس کو ہم ہر وقت کرٹیک کرتے ہیں, مجھ سے لے کر آپ تک. میری تو اگر کوئی کرٹیک ہے تو مجھے مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے, اس لیے بھی کہ چیزوں کو اس کے حقائق کے ساتھ پیش کرو, اور میرا لینز وہی ہے, میرا پروفیشن یہی ہے. لیکن اس کا مطلب کسی انڈیویجول کو پن پوائنٹ کرنا نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے, اور نہ ہی یہ اس سیشن کا مطلب ہے. اس کو اس پورے اسپیس میں انڈرسٹینڈ کرنا, اس پورے اسٹرکچر میں کہ جس میں ایک جرنلسٹ کام کرتا ہے. مجھے اگر 1 منٹ دے دیں, میں 2-3 انسائٹ صرف پڑھ کے سناتا ہوں ود ان 2-3 منٹس 2-3 سیکنڈز, اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جرنلزم اس کے انسائٹس کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے, اٹ از اے پاور اسٹرگل اوور نیوز اسٹوریز ان اے اسٹیٹ آف وار. ان دس فارم آف جرنلزم ہو گیٹس ٹو ٹیل لوکل اسٹوریز بیکم اے ٹگ آف وار بٹوین کمپیٹنگ پارٹیز. طالبان بھی دھماکے سے پہلے اعلان کرتے ہیں, بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گروپ نے دھماکہ ہی نہیں کیا. یہاں IPR بھی تیار ہوتا ہے اس کے لیے, گلوبل میڈیا بھی تیار ہوتا ہے. تو ایک ٹسل ہے, پاور اسٹرگل ہے اسٹوریز پہ, اور اس کا محور جرنلسٹ ہے, اس کے بدن پہ فائٹ ہو رہا ہے. آئی شو ہاؤ سیلف ایکسپلائٹیشن, اور میں بڑا ایکسپلین کر لیتا سیلف ایکسپلائٹیشن سے کیا مراد ہے. سیلف ایکسپلائٹیشن کا مطلب یہ ہے جرنلسٹ خود وکٹم بھی ہے اور ایجنٹ بھی ہے. میں پھر بھی میر صاحب کو باہر نہیں نکالوں گا, میں اور میں نے بھی جرنلزم کی ہے, ہم کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں. ایسی بھی اندھیر نگری نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بہت سے دوست گئے, لیکن سچ کے لیے پھر جرنلسٹ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے, یا پھر وہ جرنلزم نہ کرے. ہاؤ سیلف ایکسپلائٹیشن وچ اے فکسر انڈیورز consumes his body, social ties, history, cultural memory in feeding the 24/7 global news machine. Insights کیا ہیں جو پوری کتاب میں آپ کو ملیں گی؟ 3 انسائٹس ہیں. It is the precariousness of war, کشیدگی جو ہوتی ہے وار کی, from where news fixer emerge as a labor form. And the same violence is the guarantor of its functional sustenance. میرے بہت سے 10 جرنلسٹ دوست جب کام کرتے تھے کہتے اگر یہ جنگ نہیں ہوگی تو ہم کہیں گے کیا. جنگ سے میرے جرنلسٹ کی زندگی اور میری روزی عبارت ہے. جس میں جنگ میں زندگی لوٹاتا ہے اس سے روزی کماتا ہے. یہ میں بارڈر ایریا اور بلکستان اور سب بارڈر ایریا میں جو جنگ مسلط ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں.
Fixer is not only a function with with no organizational backing and ethical standard, but he or she also does not carry cultural capital. یہ گلوبل جو ڈسکورسز ہیں ان کے لیے اشارہ ہے اور اس پہ ڈیبیٹ ہے ہماری جاری ہے. مجھے خوشی ہے اس سے پہلے جو 2 بکس لکھی گئی ہیں ان دونوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے, کولین مولر نے اور لنڈسے پالمر نے, اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اٹس اے فینٹاسٹک بک. مجھے اس کی خوشی ہے کہ جو میں میسج دینا چاہ رہا تھا وہ پکڑا گیا. وہ اس کو کلچرل کیپٹل کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جرنلسٹ کی کوئی کلچرل کیپٹل بچا ہی نہیں ہے. وہ اپنی زندگی پہ کھیل کر آپ کو خبر دے رہا ہے, انفارمیشن دے رہا ہے, اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ کلچرل کیپٹل شیئر کر رہا ہے فارن کرسپونڈنٹ کے ساتھ $200 میں. یہ غلط کانسیپٹ ہے. عرفان صاحب, اینڈ میں بس یہ ایک آخری جملہ ہے. فرام دس پرسپیکٹو, نیوز فکسر از اے وکٹم ایز ویل ایز این ایجنٹ. An extremely precarious work and a condition of life. A news worker who not only report on violence but also contribute to violence. In other words, contemporary local intellectual labor is an expression of a systemic new liberal shift in which fighting for control over indigenous resources, labor and bodies not just devalues journalism but also leads to violence and militarized violence. Thank you. So I just want to thank all of you for attending. I had a discussion with Afrasiab Saab before also. It's a magnificent book. There's a lot more in this than the discussion has been able to capture. If you can get it, I also congratulate Bilal Zahoor, who's been doing a great job with Folio Books to bring out books such as this. I think that if you want to take a look at it, it's got a Marxist lens, which is interesting, and I think generally probably the most discredited of Marxist thinking is the labor theory of value. But in some ways, this book actually has some relevance to that. I think there's more work to be done on this, especially in terms of the ethnic angle that you brought out, because fixers are also being attached to agencies who have a neoconservative, neoliberal, and almost a neo-colonial attachment to what's happening, and how their work is being represented eventually is also an interesting angle. So I'd like to thank you, Irfan Saab, Hamid Saab, Afrasiab Saab, Saba Saiba, and I thank you all for coming here as well. Thank you. Thank you, everyone.